Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandare Ish Bashamashtam. Writer Samreen Shah. Episode 2. निकाह के बाद आगा जान ने उसे कमरे में बुलाया और वो 5 मिनट बाद उनके शीश महल जैसे कमरे में मौजूद थी और वो भी सर झुकाए। सामने आगा जी सिगार का कश ले रहे थे और उसको जांच रहे थे। वाकई में ये कुछ जरूरत से ज्यादा बहादुर निकली, पर वो अब इतने भी मुतमईन नहीं हुए थे। उसका जब्त आजमाना बेहद जरूरी था। तुम्हें पता है मेरे पोते ने तुमसे ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया है। खामोशी। वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। दूसरी तरफ फिर खामोशी। चुप क्यों हो? दुख नहीं हो रहा तुम्हें? वो काटदार लहजे में बोले। हालांकि उनकी आवाज बिल्कुल मध्यम थी। वो अपने खुश लबों पर जबान फेरते हुए बोली तो उसकी आवाज सपाट थी। ये तो मुझे मालूम है कि मेरी हैसियत क्या है। आगा जान उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। गुड, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। चलो, मेरे पोते ने नहीं दी तो कोई बात नहीं। हमने तुम्हें बहू तस्लीम किया, इसलिए तुम हमारी पूरी हवेली के लिए खाना बनाओगी, वो भी लगभग 50 बंदों का। तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है और खाना सीधा वक्त पर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वक्त का पाबंद हूँ। उसका दिमाग तो भग से उड़ गया। 50 लोगों का खाना, वो भी 1.5 घंटे में। इतना खामोश क्यों हूं? वो भी एयरपोर्ट में ही मौजूद था जब आधे घंटे बाद उसकी फ्लाइट थी। एक प्राइवेट रूम के सोफे पर बैठा वो चाय की सिप ले रहा था जब किसी की आवाज पर चौंका। देखा तो कैप्टन आमिर को देखकर उसने फिर अपनी थकी हुई निगाहें मिच ली। क्या हुआ दीन? उसके साथ बैठे हुए नरमी से बोला। होना क्या है? वो आस्तिकी से कहते हुए कप रखने लगा। देखो, इस हालत में तो तुम्हें प्लेन नहीं चलाना चाहिए। खुद का भी नुकसान करोगे और सबका भी। ये हालत तो सारी जिंदगी रहनी है, तो क्या जिंदगी भर नहीं चलाऊंगा? वो थका हुआ कह पाया। तो भूल जाओ उसे और कोशिश करो ताई को कन्विंस करो। ताई ने खुदकुशी की है। एक बार फिर करेंगे तो मैं उनके कत्ल में शामिल होऊंगा और रोजे हशर हादी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो जज्बाती हो रहा था। और फिर उस लड़की को क्या मुंह दिखाओगे दीन? तुम ताई की खातिर जिसे जहन्नुम खरीद रहे हो। सलाहुद्दीन ने कप डस्टबिन में फेंका और फिर आमिर को देखा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। फिलहाल तो मेरी इस शर्त से उस लड़की को कोई कुछ नहीं कहेगा। नाम भी पता है उस लड़की का? सलाहुद्दीन ने नफे में सर हिलाया तो वो शॉक्ड हो गया। तो ये कैसा निकाह हुआ? वो हैरत से सलाहुद्दीन को तक रहा था। सुना था पर याद नहीं है मुझे। मेरा तो उस वक्त दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सलाहुद्दीन ने अपनी कनपटी मसली। अल्लाह करे जो तुमने शर्त रखी है उस पर कायम रहे। सलाहुद्दीन आगे से कुछ नहीं बोला और फ्लाइट की टाइमिंग्स पर वो अपनी कैप उठाता उठ पड़ा। वो किचन के अंदर आई और उसे आलीशान किचन को देखकर वो दंग हुए बगैर ना रह सकी। बहुत ही पुराने जमाने का होगा, वो समझी थी, मगर यहाँ तो किसी फैशन मैगजीन में महंगे और मॉडर्न घरों की तरह का ही घर था। घर तो उसे हरगिज नहीं कहा जा सकता था, ये महल ही था। वो मार्बल से बने काउंटर की तरफ आई और उसे छूने लगी। जब किसी की करख्त आवाज पर वो मुड़ी, उसने देखा वही लड़की थी जिसकी तरफ सिमरन को अब चिढ़ हो गई थी। क्या इसके अलावा और कोई नहीं है घर पर? अगर तुमने देख लिया हो तो काम पर लग जाओ। उसके साथ और औरतें अंदर आईं जो उसको देखकर चौंकी। फिर उसी लड़की से कुछ पश्तो में कहने लगी तो जवाब में लड़की ने भी उसी जबान में जवाब दिया। सिमरन अपना टाइम नहीं जाया करना चाहती थी, इसलिए बोली, आगा जान ने खाने बनाने का हुक्म दिया है, मुझे बताएं कहाँ बनाना है? वो सपाट लहजे में उनको सर्द निगाहों से देखते हुए बोली। ओह, तो ये है। इनमें से अब उसको हिकारत ज्यादा नजर से उर्दू में बोली। पहले तो ये भूखा होगा, हम इसको खाना खिलाएगा, तभी ये आगा जी को रोटी खिलाएगा। देखो रंगत कितना पीला है। तब दूसरी बोली, नई मेहमान है, जरा इनका स्वागत तो करो। वो जहरीली मुस्कुराहट से बोलती चल पड़ी और सिमरन ने नासमझी से देखा जब वो उसके पास आए। आओ, हम तुमको खाना खिलाता है। एक बोलते हुए उसकी चादर खींचने लगी। वो पूरी खींचती कि उसने अपनी चादर पकड़ ली। ये क्या कर रहे हैं आप? ऊंची आवाज में बोली। दूसरी ने एक उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उस पठानी के भारी हाथ ने सिमरन के गाल तपा दिए थे। जबान काट देगा अगर ऊंची आवाज में बोला।
एक उसका जबड़ा पकड़कर गुर्राई। सिमरन को लगा उसकी उंगलियां उसके जबड़े पर धंस चुकी हैं और जब हटाएगी तो उसके चेहरे पर खड्डे पड़ चुके होंगे। उसे चुप रहना था, लेकिन दिल कह रहा था वो क्यों किसी अरे गहरे की मार खाए। खाना है तो आगा जी की खाए। उसका शौहर, लड़के की माँ जिसका बेटा मारा है वो मारे। उसने हाथ बढ़ाकर उनका हाथ हटाना चाहा, जबकि वो और मजीद धंसती हुई उसे मारने लगी। सिमरन ने अपने बचाव के लिए उन्हें धक्का दिया। वो जोर से पीछे को जाकर लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, जबकि दूसरी चीख पड़ी, तुमने आलिया बाजी को मारा है। उसने कहते हुए बेलन उठाया और सिमरन के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा कर गिरी। उसके मुंह से खून बहने लगा। खून बहने के बाद उसका सर चकरा उठा। वो गिरने लगी तो किसी ने जोर से उसे धक्का दिया और फिर दर पैरों की जरबों के बाद आखिर में एक जोरदार बेलन उसकी कमर पे दे मारा। वो चीख पड़ी। इसका दिल किया वो भागकर वापस चली जाए। जिंदगी उससे किस चीज का बदला लेने लगी है। उसकी अम्मी कहने के बाद दूसरों ने भी उसकी बाल खींचकर उसका सर उठाया। एक माँ का जिगर खींच के तू अपनी माँ को पुकार रही है। हमारा हादी भाई भी इतना ही तड़पा था, अपने मूरे को पुकार रहा था। तू भी दर्द सहेगा। जोर से उसका मुंह जमीन के बल पटका और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। वो प्लेन टेक ओवर कर चुका था और अब ऑटो पायलट मोड ऑन करके बैठा ही था जब अचानक उसको घबराहट होने लगी। पता नहीं उससे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। बादलों को पार करते उसे न जाने क्यों धुंधलापन महसूस हो रहा था। को पायलट ने देखा तो चौंक पड़े। क्या हुआ सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन ने हल्की सी गर्दन मोड़ी, तेजी से नफी में सर हिलाया और खुद को फोकस और कंट्रोल पर रखा, वरना पता नहीं क्यों दिल बार बार गिर रहा था। ठीक नहीं लग रहे हो तो जूस मंगवाऊं? को पायलट को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। सलाहुद्दीन ने सर हिलाकर कुछ कंट्रोल चेक किए और तेजी से नीचे पड़ी बोतल उठाई और पीने लग गया। कैसा महसूस कर रहे हो? सलाहुद्दीन ने गर्दन मोड़कर देखा और सर हिलाया। अब ठीक हूँ। स्ट्रेस लग रहे हो? नहीं तो। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। यार, चेहरे पर लिखा है तुम्हारे, वॉस्टन ने तेजी से कहा। आई एम फाइन वॉस्टन, जस्ट लेट मी कंसंट्रेट। वो अब सर्द महरी से बोला था कि वॉस्टन चुप रह गया। आगा जी ड्राइंग रूम में आए और कुर्सी को पीछे करते बैठे। इससे पहले घर के अफराद मौजूद थे। आगा जी को लगा खाना लग गया होगा, लेकिन खाली बर्तन देखकर उन्होंने नजर अपनी बहू पर डाली, फिर हर एक फर्द पर। खाना क्या अभी तक नहीं बना? करख लहजे में वो कहने लगे कि अचानक मुलाजिम आए और खाना सजाने लगे। सब तो नहीं, लेकिन ताई, रेशम, सिद्धा और आलिया का मुंह खुल गया। खाना किसी ने नहीं बनाया था तो फिर ये कैसे? आगा जी के चेहरे पर भी हैरत थी। वाकई ये लड़की कुछ जरूरत से ज्यादा चैलेंजिंग थी। जिसे वो बेहद आम समझ रहे थे वो आम हरगिज नहीं थी। सामने प्लेट में देखा तो पठानों के खाने से खासा मुख्तलिफ था। 3 डिशें पड़ी थी, जबकि उन्होंने सिर्फ 2 बनाने को कहा था। उनको तो जैसे चुप ही लग गई। बहरहाल सर झटकते हुए डिशों को खोलकर देखा तो एक में चिकन पुलाव था। उसकी खुशबू कमरे की फिजा में फैल गई। फिर दूसरा खुलवाया तो अचार गोश्त था। फिर तीसरे में सूप था। ये लोग यखनी पिया करते थे। क्या उस लड़की को मालूम था या किसी ने उसे बताया था? ये क्या है? हम नहीं खाएगा, ताई ने मुंह बनाकर कहा, जबकि इतना मजेदार खाने को देखकर बाकी पार्टी के मुंह में पानी आ गया। ताया जान अब आए थे और कुर्सी खींचकर बैठे और खाने को देखकर चौंके। आगा जान, ये किसने बनाया है? खाना मुख्तलिफ था तो सवाल तो बनता था। ये तुम्हारे हादी की कातिल ने बनाया है और आगा जी चाहते हैं हम अपने बेटे के खूनी के हाथ का खाएं। ताई नफरत से बोली। ताया जान के चेहरे पर सख्ती नमोदार हो गई। वो प्लेट को धक्का देते हुए उठ पड़े कि आगा जान ने रोका। जमान खान, बैठ जाओ। माफ कीजिए आगा जान, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूं। जिस हाथ ने मेरे बेटे का खून किया उसी हाथ से उसका बना बनाया खाना खाऊं। इससे बेहतर है कि मैं भूखा मर जाऊं। वह नफरत से कहते हुए चले गए, जबकि ताई भी मुंह में कुछ बड़बड़ाती उठ पड़ी और बाकी सब आगा जान का चेहरा देखने लगे। तुम लोग भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, वो सर्द लहजे में बोलते हुए खाना खाने लगे। सब उनका मुंह देखते रह गए कि क्या करें। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ अना, लेकिन अना कुछ ज्यादा ही भारी थी कुछ की। वो उठ गए। जिनके लिए भूख अहम थी वो बैठे रहे। किचन के दरवाजे पर खड़ी मूरे की आंखों में नमी आ गई। चलो, जो कभी जिंदगी में
اس کا ہاتھ کا پانی پینا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے آغا جان نے ان کے ہاتھ کا بنایا لقمہ کھایا جو بہت عرصے پہلے ان کے منہ پر مار چکے تھے۔ وہ چہرہ صاف کرتی تیزی سے اس طرف گئی جہاں سمرن تھی۔ جہاں مجھے توڑ دینے والے حاضر ہیں تو وہاں مجھے جوڑ دینے والے بھی حاضر ہیں۔ آغا جان اور سمرن کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا تھا یا اللہ کی طرف سے سمرن کے لیے فرشتہ بھیجنا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ حویلی کے گزرگاہ کی طرف چل رہی تھی جب ان کی تسبیح کے دانے اچانک ٹوٹ گئے۔ وہ پریشان ہو گئی، موتی ہر طرف پھیل گئے تو وہ انہیں جھک کر تیزی سے چننے لگی۔ جب سارے چن لیے، انہوں نے دیکھا ایک سفید موتی آغا جی کے دروازے کے قریب تھا۔ وہ ڈر گئی لیکن بہت ہمت کرتے ہوئے پہلے ارد گرد دیکھا، پھر تیزی سے بڑھتی ہوئے موتی کا دانہ اٹھانے لگی تو ان کی باتوں کی آوازیں آئیں، اور جب آغا جان کا حکم سنا تو 1 منٹ کے لیے تو خاموش ہو گئی۔ پھر انہیں جھٹکا لگا۔ انہیں معلوم تھا یہ لڑکی کر سکتی ہے مگر گھر میں موجود افراد اسے بنانے دیں گے تب نہ۔ وہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آئے اور اپنے دانوں کو چھوٹے سے رومال میں باندھا جس پہ ہلکی سی خوبصورت لیس لگی تھی۔ انہوں نے تنہائی میں ایسے ڈھیر سارے بنائے تھے۔ بہرحال ان کا کمرہ حویلی کے پیچھے آخر میں پایا جاتا تھا جہاں ساتھ ہی نوکروں کا کھانا شروع ہو جاتا تھا۔ ان کے پاس گئی کھانے کی جگہ مانگنے۔ جب سے صلاح الدین نے اپنی ماں کو اہمیت دلوائی تھی، بے شک کوئی گھر کے فرد کو عزت کرے نہ کرے، نوکروں نے انہیں مالکن اب تسلیم کر لیا تھا۔ وہ جلدی سے ان کے کھانے میں آئے۔ اس اوقات مرد وہاں نہیں پائے جاتے تھے تو انہیں حوصلہ ہوا۔ انہوں نے کچھ مسالے، ہری مرچ اور چکن اپنے پیسوں سے فٹافٹ منگوانے کو کہا اور کام میں جٹ گئی جیسے سمرن کو نہیں انہیں حکم ملا ہو۔ اور واقعی اتنی محنت اور محبت سے بنایا گیا کھانا 1.5 گھنٹے کے اندر بن گیا۔ اور اب کام دینے لگی کہ انہیں کچن میں لے جائے۔ اب وہ حکم دینے لگی کہ انہیں کچن میں لے جائے اور خود کچن کی طرف پہلے پہنچی تاکہ دیکھ لیں اس بیچاری نے ابھی تک کیا کیا ہوگا، مگر اس کا خون آلود بے ہوش وجود زمین پر دیکھ کر وہ دہل گئی۔ صلاح الدین نے منع کیا تھا پھر بھی انہوں نے اس بیچاری کا حشر کر دیا۔ اس کے پاس آئی تو اسے اٹھایا۔ بیٹی اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اب وہ بچی کو کیسے اٹھا سکتی تھی؟ انہوں نے اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا، اس کی طرف آئے اور ہلکے ہلکے چھینٹے اس پر مارے۔ بچے آنکھیں کھولو چندا۔ پانی کے ساتھ کسی نرم آواز کی پھوار سمرن پر برسی۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی بس یہ بند ہو جائے ورنہ وہ تشدد کے دنیا میں پھر سے داخل ہو جائے گی۔ جبکہ اس اندھیرے میں بہت سکون تھا مگر ابھی بھی امتحان باقی تھا، اس لیے جب دوبارہ چھینٹے پڑے تو اس کی آنکھیں کھل پڑیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو ایک سیاہ فام عورت اس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ اچانک درد کی لہر اس کے سر سے لے کر اس کے جسم میں پھیلی تو اس نے سسکی لی۔ امی! آنسو کی بوند خون سے جمے چہرے سے پھسلتی اس کے ہاتھوں میں گری۔ امی مجھے نکال دیں۔ کاش ارسل نے بابا سے چابی نہ مانگی ہوتی۔ کاش وہ اپنے دوستوں کو چابی نہ دیتا اور پھر میں یہاں نہ آتی۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ رونے لگ گئی۔ مودی کو اس میں وہ محسوس ہو رہی تھی جہاں وہ تنہا اندھیرے میں اپنی امی کو بار بار پکار رہی تھی، جہاں وہ بابا کو اس اندھیرے میں پکار رہی تھی، کیونکہ یہ جگہ قبر کی طرح لگ رہی تھی۔ چیختے ہوئے انہیں اپنے پاس بلا رہی تھی کہ انہیں نکالیں۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ آنکھیں تو ان کی بھی بھیگ چکی تھی۔ وہ جلدی سے صاف کرتی ہوئی اسے اٹھانے میں مدد کرنے لگی اور اپنے کمرے میں لے آئی اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ درد سے کراہی، اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ الٹا لیٹو، میں مرہم لگاؤں گی۔ سمرن نے ان کی آواز پر سر اٹھایا۔ اس مہربان عورت کی مہربانی پر حیران ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں بولی۔ انہوں نے ایک کٹورا اٹھایا اور مڑ کر اسے دیکھا اور دھیمی مسکراہٹ سے بولی، صلاح الدین کی ماں ہوں۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ درد کو وہ بھول کر اس سیاہ فام عورت کو دیکھنے لگی جو کالی چادر اور نیلی شلوار قمیض میں بہت مقدس اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ پورے پٹھانوں کے گرد ایک وہ سیاہ فام عورت، صلاح الدین کی ماں۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ ایک دم چونک کر انہیں دیکھنے لگی، پھر اس نے لب وا کیے، کیا آپ بھی خون بہا میں آئی تھی؟ وہ ایک چھوٹا سا کپڑا اور ایک مرہم سمیت اس کے پاس آئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں سمجھ گئی، میری رنگت کو دیکھ کر کہا ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے سمرن کے پاس بیٹھی۔ سمرن کو شرمندگی ہوئی۔ نہیں،
میرا مطلب آپ صلاح، اس کا نام کہنے سے پہلے جھجک پڑی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ کپڑا گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس نے سسکی کو لبوں سے سختی سے روک کے رکھا۔ آئی تھی میں 26 سال پہلے۔ میرے ابو ایک حسن پرست آدمی تھے۔ انہیں آغا جی کی بہن سے محبت ہو گئی تھی۔ آغا جی کو جب پتا چلا کہ ایک امریکن فوٹوگرافر ایک ناجائز بچی کے باپ کو ان کی بہن سے عشق ہو گیا ہے تو انہوں نے ابو کو بہت مارا۔ وہ اس وقت نیلم کے ایک چھوٹے سے گھرانے میں سٹے کر رہے تھے، میں بھی ساتھ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اگر ابو حسن پرست تھے تو انہوں نے افریقن عورت سے تعلق کیوں قائم کیا؟ تو اسے جب لڑ کر مجھے ساتھ لے آئے، اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے ساتھ لے جانے کی کیا وجہ تھی۔ خیر میں بھی کیا بولنے لگی، تمہارے لیے ہلدی کا دودھ لاتی ہوں۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولے جا رہے تھے اور سمرن انہیں سن رہی تھی کہ وہ بولتے جیسے خود رک گئے اور کہتے ہوئے اٹھ پڑے۔ سمرن نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر درد کو دبائے وہ لیٹ گئی۔ اس لڑکی کو بلواؤ، آغا جان نے اب ایک ماسی کو حکم دیا، اور جب وہ دوبارہ واپس آئی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں آغا جی، کمرے میں نہیں گئی، کیا پتہ ادھر ہی کہیں ہو؟ وہ تیزی سے بولی فوراً ڈھونڈو، اگر نہ ملی تو تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ ان کی آنکھیں خون رنگ ہو گئی۔ یہ لڑکی کچھ ضرورت سے زیادہ چالاک معلوم ہو رہی تھی۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے اسے پیرس میں، جب مارک اس کو پیکنگ کرتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا I don't know، مگر مجھے حویلی پہنچنا ہے۔ عجیب سی حالت ہو رہی ہے، کہیں مورے کو کچھ نہ ہوا ہو۔ شیز اوکے یار، کبھی کچھ ہوا؟ جب سے تم ان کی اہمیت دلوائی ہے وہ بالکل مطمئن اور خوشباش ہیں۔ چلے مورے کی بے فکری کر لوں، مگر کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ وہ سوچ رہا تھا آیا اس کی بات پر عمل کیا ہوگا یا اس کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ ٹیک اٹ ایزی یار، سب ٹھیک ہوگا، ابھی تو 4 دن مزید رہنا ہے۔ نہیں میں نہیں رہ سکتا، میں بات کرتا ہوں کمپنی سے کہ واپس کے لیے حسن کو بلا لے۔ بڈی، پہلے ہی تم نے کافی فلائٹس مس کی ہیں۔ صلاح الدین مڑا اور ایک دم بستر پر بیٹھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ آئی نو، کمپنی بھی کہیں تنگا کرنا نکال دیں۔ نہیں یار، روجر تمہارا فین ہے۔ ہاں ہے تو صحیح۔ وہ کیسی ہے؟ اس نے سر اٹھایا۔ پلیز اس کے بارے میں بات نہیں، اب وہ بات ختم۔ وہ سرد لہجے میں بولا او کم آن۔ صلاح الدین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن وہ میری بیوی نہیں ہے تو کیا ضروری ہے کہ جو بیوی ہے اسی سے محبت ہو؟ ہونا تو یہی چاہیے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا اس کو بولا نہیں تم نے کہ اب دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کرو گے تم؟ جب اس کی کتابیں نہیں آئیں گی تو وہ خود سمجھ جائے گی کہ سارے تعلق ختم۔ تم بہت مین ہوتے جا رہے ہو دین۔ یار نیچے پال سے انرجی ڈرنک منگواؤں؟ میری حالت عجیب ہو رہی ہے، شاید ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا پڑے گا۔ وہ بات بدلتے ہوئے بستر پر ڈہ گیا۔ فی الحال اس کو سوچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کمزور پڑ جائے گا۔ وہ اس وقت اس کے سامنے موجود تھی۔ اس عورت کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ آغا جی سرد لہجے میں بولے۔ سمرن غنودگی کے باوجود ہمت سے کھڑی رہی اور اس نے سر اٹھایا تو آغا جان کو دیکھا جو راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے۔ چہرے پر دنیا جہان کی کرختگی شامل تھی۔ وہ اس کے زخمی چہرے کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے جہاں سر پر چوٹ کے ساتھ ہونٹوں اور گالوں کے گرد نیل پڑے ہوئے تھے۔ آغا جی کو پتا تھا یہ سب ہادی کی ماں کے کہنے پر ہوا تھا۔ وہ صلاح الدین نے منع بھی کیا تھا مگر اتنی مار کا حق تو بنتا تھا، اس لیے اس سے پوچھا بھی نہیں، بس یہ جانا تھا کہ وہ اس عورت کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ مجھے مارا تھا انہوں نے تو آنٹی نے میری مرہم پٹی کی۔ آج کے لیے کافی تھی مرہم پٹی، لیکن آئندہ تم اس عورت کے پاس نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ جاؤ میرے لیے چائے بناؤ، اس کے بعد میرے کل کے کپڑے استری کر کے سیٹ کرو، اور اگر فضول کہیں ادھر ادھر گئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہارے باپ کے پاس بھیج دوں گا۔ تسلیل کے بعد اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ وہ مڑی تو اس کا دل کیا ہر ایک حویلی کے فرد کو شوٹ کر دے۔ قصور نہ تھا تو اس کا تھا، قصور تو اس کا تھا نہ ہی اس کے بھائی کا، جس کا تھا وہ باہر آرام سے آزاد خوش تھا، جبکہ اس کی سزا سمرن کو کاٹنی پڑ رہی تھی۔ آخر کیوں؟ وہ چائے بنا چکی تھی، اب اس کو کپ میں انڈیلنا تھا جب اس کی چادر سر سے پھسل کر کندھے پر آ گئی۔ اندر داخل ہوتے تایا جی نے دیکھا اور چونک پڑے، پھر ان کے چہرے پر سختی نمودار ہوئی اور وہ دھاڑے۔ سمرن ڈر کر اچھلی، اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔
وہ مڑی تو دیکھا کوئی شخص جن کی شکل آغا جان سے ملتی ہے وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تایا زمان اس کی طرف آیا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ دہل کر رہ گئی اور ٹوٹا ہوا کپ اس کے پیروں میں چپ گیا۔ وہ درد سے چیخنے لگی۔ ایک تو سر پر چادر نہیں، اوپر سے اونچی آواز، ایک اور تھپڑ جس سے سمرن منہ کے بل گری۔ ہمارے یہاں عورتیں چادر کے بغیر نہیں نظر آتی اور تم زلفیں دکھاتی ہو۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ دیکھیں غلطی سے اس نے سنبھل کر اٹھ کر بولنا چاہا تو ان کو تو آگ لگ گئی۔ جواب دیتی ہے خان کو، جواب دیتی ہے، ایک تو میرا بیٹا مار دیا، اوپر سے غلطی۔ وہ اسے ٹھوکر پہ ٹھوکر مارنے لگے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اٹھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو پیروں میں کپ کا ٹکڑا پھنس چکا تھا، اس سے بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا، دوسرا ان کی بے رحم ٹھوکریں اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ 15 منٹ اس کی حالت غیر کر چکے تھے تو غراتے ہوئے بولے، دوبارہ مجھے تم اس جگہ نظر نہ آؤ، دفع ہو جاؤ۔ آخری ٹھوکر اس کو مارتے ہوئے وہ اپنی چادر سنبھالتے نکل پڑے۔ ان کے دل پر پرسکون چھینٹے پڑ چکے تھے، اب وہ آرام سے سو سکتے تھے۔ اف، اتنی ذلت، اتنی مار، وہ مر کیوں نہیں گئی؟ ان کی بے رحم ٹھوکروں اور مار سے وہ کیا پتھر کی بن چکی ہے؟ شاید اسی لیے کیونکہ آگے مزید ذلت کا سامنا ہونا تھا، یا پھر ساری زندگی بھر یہی ہونا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے بیچ میں بیٹھا اپنے فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ یونیفارم کے بجائے سفید ٹی شرٹ اور بلیو جینز میں تھا۔ سائڈ پر اس کا ایک بیگ پڑا ہوا تھا اور وہ ہر دنیا سے بے نیاز کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اچانک کسی کی گلا کھنکھانے کی آواز پر وہ چونکا، پھر اس نے سر اٹھایا اور 1000 واٹ کا جھٹکا اسے لگا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ اس وقت گرین شلوار قمیض میں ملبوس، بال اس نے ہائی پونی میں باندھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ایک کپ کافی کا پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو ارے کیپٹن صاحب، شکر ہے آپ کو اس سلیے میں دیکھا، خاصی سمارٹ لگ رہے ہیں آپ۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی۔ وہ حیران ہوا، اس نے مجھے پہچان لیا؟ آخر کیسے نہ پہچانتی؟ وہ منہ کھولے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اس کو دیکھنے لگا۔ تم؟ ہے اللہ، حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ مامو جان کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ اپنے کافی کا سپ لینے لگی، پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، سوری، آپ ابھی نظر آئے، کیا کرتی میں بھی، خیر پی لے۔ وہ کپ آفر کرتی ہوئے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ کپ سائڈ پر رکھتی ہوئے بولی۔ صلاح الدین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ تم ابھی بھی ATM ہو؟ اب ATM نہیں رہی، بہت سمجھدار ہو گئی ہوں۔ وہ نظر پھیرتے ہوئے بولی۔ صلاح الدین کی نظر اس کی گردن کے تل پر پڑی، پھر ایک دم اس کو نظر چرانی پڑی۔ ویسے آج بنا یونیفارم کے پلین چلائیں گے؟ وہ مڑتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آج میں فلائی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ تھک گئے ہیں؟ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس پڑا، ہاں تھک گیا ہوں میں بہت۔ مجھ سے زیادہ تھکے نہیں ہوں گے آپ۔ وہ اب جھٹکے سے اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، آنکھوں کے کونے میں سرخی آ گئی تھی، جیسے وہ ابھی تھوڑی دیر میں رونے والی ہو۔ کیا ہوا؟ وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ وہ بونچا رہ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ دیکھو روتی ہوئی بہت بری لگتی ہو تم۔ اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے وہ مارتے ہیں، بیلن سے، جوتی سے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس وہ مارتے ہیں۔ کون مارتے ہیں؟ اب صلاح الدین کے چہرے پر سختی آ گئی، وہ بس روتی رہی۔ صلاح الدین نے اس کا چہرہ اٹھایا۔ میں پوچھ رہا ہوں کون مارتے ہیں؟ میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ اس کے چہرے پر ایک امید ہے۔ کیا آپ واقعی سب کو ماریں گے؟ جو بندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو لائے گا میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ وہ سختی سے بولا، چاہے وہ آپ کا اپنا ہی ہو۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں وہ چاہے میرا سب سے قریبی کیوں نہ ہو، تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ وہ خود پر اختیار نہ رکھ سکا اور اچانک اس کی نم پلکوں کو چھو چکا تھا۔ وہ ہوش میں آیا، اس نے ارد گرد دیکھا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا یا کیا وہ خواب میں اس کے پاس آئی تھی؟ وہ مزید کچھ سوچتا کہ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ وہ اپنی کتابیں سنبھالتا بیگ کو اٹھانے لگا جب ساتھ والے بینچ کی طرف وہ نظر آئے۔ اف، یہ غلط ہے۔
وہ اس کے سر پہ کچھ ضرورت سے زیادہ سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے سر کو جھٹکتا ہوا وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے والا تھا، جہاں وہ تھی۔ آغا جان کو چائے ٹائم پر نہ ملی تو تھپڑ تو نہیں ملا، لیکن سزا مل گئی۔ اتنی بے عزتی کے بعد اسے ان کے کل کے بجائے اگلے ہفتے تک کے کپڑے استری کرنے تھے۔ اس کے بعد وہ باہر لان میں کھڑی رہے گی، چاہے سردی ہو یا بارش۔ اپنا کام وقت پر نہیں کرے گی، پھر اس سے کڑی سزا ملے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ 3 دن تک مسلسل ہو چکا تھا۔ یہ 3 دن قیامت سے کم نہیں تھے۔ استری کرتے کرتے اس کی نظر سامنے والے آئینے میں پڑی۔ 4 دن ہو گئے تھے اور 4 دن سے اس کو ایسا لگ رہا تھا 4 صدیاں ہو گئی ہیں۔ اسے آئینے میں اپنا عکس کسی اور کا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں کے گرد کبھی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اور آج نیل زخم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جائے، مگر مزید تذلیل برداشت نہیں تھی تو جلدی سے استری کر کے اسٹینڈ میں لگا چکی تھی۔ ہاتھ اور پیر ایک ہی جگہ کھڑے ہونے کے بعد سوج گئے تھے۔ جسم اتنے کام اور مار سے دکھ رہا تھا۔ مورے دبے ہوئے قدموں سے چل کر اس کے پاس آئیں، جو اس وقت اکیلی اور سوچ میں گم کپڑے استری کر رہی تھی۔ بیٹی تم جاؤ، میں یہ سب کر لیتی ہوں۔ سمرن نے سر اٹھایا۔ دیکھو 3 دن سے تم کھا نہیں سکی کچھ بھی۔ ایک دن وہ خان بھائی، دوسرے دن عالیہ نے، پھر آج پلوشا نے حد کر دی۔ سالن تمہارے منہ پر۔ ان کو بھی اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ آنٹی صرف 4 دن ہی تو ہوئے ہیں، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ کسی دن آپ کو یہ موقع بھی دوں گی۔ ویسے آغا جی تو اسی ہفتے اپنے سال کے کپڑے استری نہیں کروا رہے۔ وہ تلخ مسکراہٹ سے سر جھکائے کہنے لگی، تم تو کتنی خوبصورت ہو، کیسی حالت کر دی تمہاری ان ظالموں نے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ ظالم کہاں ہیں؟ وہ تو مظلوم ہیں۔ ظالم تو ہم ہیں، جنہوں نے ان کی اکلوتی اولاد کو مار دیا۔ انہیں تو مار دینا چاہیے، پھانسی دے دینی چاہیے، حق پر ہیں وہ صفاقی سے کہتے قمیص کو ہینگر میں لگا رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی مار، وہ بھی 3 دن مسلسل، اس کو تلخ بنا رہے تھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ سمرن نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ تو نے مجھ سے جب ملنا ہی تھا تو برسات میں ہی کیوں ملنا تھا؟ آج اس کی سزا مختلف تھی۔ اس کو لیٹنے کی اجازت تھی، پر لان میں، وہ بھی بنا کمبل اور بنا ہی بستر کے لیٹ سکتی تھی۔ اسی وقت بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پر خود ہی چپ ہو گئے۔ مار کھا کے ہی لیٹنا تھا، اس سے اچھا تھا بنا ہی مار کے لیٹ جائے۔ وہ لان میں آ گئی۔ لیٹنے کے بجائے ایک پلر کے قریب چھوٹی سی سیڑھیوں پر جا کر وہ بیٹھ گئی۔ وہاں اوپر چھت تھی، جہاں وہ گیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ حویلی کے اس کونے میں اندھیرا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی اور اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی، جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ امی اور بابا بے شک بے سکون ہو گئے تھے، لیکن سکھ کی روٹی، بستر، اپنی چھت، اور مجھے کیا ملا؟ 2 کوڑی کی عزت۔ کھانے میں مار، ٹھوکریں، گالیاں، اف، ایسی گالیاں کہ اس کا دل چیر گیا تھا۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بارش کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی، اس لیے وہ رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ، بہت ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے آج تک کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کی، اور 3 دن میں میں نے اتنی ذلت سی۔ میرا جسم ان کی مار سے سخت جان کر دے، یا اس دل کو بے حسی کی چادر اڑا دے، ورنہ بہت دشواری ہو جائے گی میرے لیے۔ میں جانتی ہوں میں نے خود یہ راستہ چنا ہے۔ آپ بھی تو سوچیں نا، میں برداشت نہیں کر سکی تو میری بہن کیسے کر لیتی؟ اس لیے میں نے یہ راہ اپنائی۔ مجھے صبر دے میرے مالک۔ بجلی اچانک چلی گئی، اور اسی ہی پل گیٹ کھلا اور آسٹن مارٹن اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہوئی۔ اس وقت کون ہے؟ گھر کے سارے افراد تھے، سوائے کچھ مردوں کے جو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کیا وہ ہی تو نہیں آ چکے؟ دروازہ کھلا اور کوئی فون کی لائٹ پکڑتا ہوا تیزی سے اس طرف آیا۔ سمرن تم بھونچا رہ گئی، بلکہ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس طرح کسی نے دیکھا تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ دل کر رہا تھا بھاگ کر مورے کے کمرے میں چلے جائے۔
وہ بھی تو پریشان تھی. اس نے آج ان سے جھوٹ بولا تھا. آج وہ کمرے میں جائے گی ورنہ انہوں نے بھی اس کے پاس سحر جانا تھا. وہ ان کو تنگ نہیں کر سکتی تھی. ایک وہی تو ہمدرد اور خیر خواہ تھی اس کی. باقی سارے اس کو دیکھ کر کاٹ کھانے دوڑتے تھے. کون ہے؟ سدرا، تم اٹھی ہوئی ہو اس وقت؟ ایک مردانہ آواز اس کے پاس آئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس نے مڑ کر پیچھے ہونا چاہا کہ کسی کے ہاتھوں نے اس کے پیروں کو چھوا. صلاح الدین جو فون ڈھونڈ رہا تھا اچانک کسی کی نرم چیز کو اپنی انگلی کی پولووں میں محسوس کیا. شاید پیر تھے جو ایک دم کھینچے گئے. 5 منٹ میں صلاح الدین کو اپنا فون مل گیا اور وہ ٹارچ آن کرنے لگا. سمران مڑ کر جانے لگی جب صلاح الدین نے ہاتھ پکڑ کر روکا. اب تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا. جسم ہولے ہولے جھٹکے کھانے لگا. کون ہو؟ پلوشے؟ سدرا؟ بہت ہی نرم آواز تھی. پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوئی. صلاح الدین کی مضبوط گرفت سے نکلنے کو بےتاب تھے. صلاح الدین فلیش لائٹ اس کے سامنے کرنے لگا تو 1 منٹ کے لیے رک گیا. لائٹ اوپر کر کے اس نے دیکھا تو گہرا سانس لیا. وہ وہی تھی اس کی نظروں کے سامنے. وہ یہاں بھی اس کے پاس پہنچ آئی لیکن وہ اس وقت بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی. سمرن نے اپنا منہ دوسرے ہاتھ میں چھپا لیا. پلیز مجھے معاف کر دیں پلیز. وہ رونے لگی. صلاح الدین نے ہاتھ اٹھایا اور وہ روتے ہوئے نظر جھکا چکی تھی. بار بار مجھے بے چین کرنے کیوں آ جاتی ہوں؟ تمہیں پتا ہے میں پہلے ہی کتنا پریشان ہوں. اس نے سر اٹھایا اور اس شخص کو دیکھنے لگی لیکن فلیش اس کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا اس لیے وہ نظر نہیں آیا. اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا. وہ شخص کی باتوں کو سوچ کر حیران ہوئی. یہ کون ہے بھلا؟ وہ شخص مزید قریب آیا تو وہ پیچھے ہوئی اور پلر کے ساتھ جا لگی. دیکھو بار بار روگی تو مجھے غلط فہمی ہو جائے گی جبکہ میں جانتا ہوں تم تو مجھے بھول چکی ہو پر مجھے تو تم عشق کے سمندر میں پھینک چکی ہو. سمرن کو خوف آ گیا. یہ کون ہے؟ اب اس نے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر وہ گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی. چھوڑیں مجھے چھوڑیں میں شور مچا دوں گی. وہ تیزی سے بولی. صلاح الدین نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن ایک دم رک گیا. اس کی آنکھوں کے سائڈ پر نیل پڑے ہوئے تھے جبکہ چہرہ سوجا ہوا تھا. صلاح الدین نے انہیں چھونا چاہا لیکن وہ ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے جانے لگی. جب صلاح الدین نے اس کا بازو پکڑا. آئندہ مت آنا میرے سامنے پلیز. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن بہت مجبور ہوں. صلاح الدین کو محسوس ہوا جیسے اب وہ چلی گئی اس لیے لائٹ دوسری طرف کر کے اپنے کمرے کی طرف مڑنے لگا. سمرن نے مڑ کر ہلکی سی روشنی میں چلتے ہوئے شخص کو دیکھا. یہ کون تھا جو اس کے اتنے قریب آ رہا تھا، جو اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا؟ اسے اپنے بازو اور ہاتھوں میں وہی لمس محسوس ہو رہا تھا. اس نے جھرجھری لی اور وہیں بیٹھ گئی. سردی اسے بے حد لگ رہی تھی لیکن کیا کرتی، یہ تو ساری زندگی کا رونا ہے. فجر کا وقت ہوا تو وہ چلتی ہوئی مورے کے کمرے میں آ گئی. وہ جانتی تھی وہ اس وقت اٹھی ہوگی. اس نے دروازہ ہلکا سا بجایا. آ جاؤ. اندر سے نرم آواز آئی. اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. مورے بستر پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی. اس کو دیکھا تو دہل گئی. گیلا جسم، نیلا چہرہ. کیا پھر اسے اس موسم میں وہ باہر کھڑی رہی؟ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے پاس آئے. ہائے خدا، بچی تمہیں پھر؟ میں کیا نماز پڑھ سکتی ہوں آنٹی؟ وہ نم لہجے میں بولی. اس کا جسم اتنی سردی اور بارش کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ مورے کو لگا وہ برف کی بن جائے گی. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا. مجھے کیوں نہیں بتایا آخر؟ کیوں کر رہی ہو سمرن ایسا؟ تمہاری 4-5 دن ایسی حالت رہی تو آگے جا کے تم مر جاؤ گی. اپنے الماری سے کوئی کپڑے ڈھونڈ رہی تھی جو سمرن کے سائز کا ہو لیکن کوئی نہ ملے. انہیں پھر اس طرف جانا پڑا جہاں ان کے کام والی کے کچھ ہوں. تب تک کے لیے پھر وہ اس کے لیے نئے بنا دیں گے. 4 دن سے وہی جوڑے میں تھی وہ جو پہن کر آئی تھی. وہ الماری بند کر کے مڑی اور اس کے پاس جا کر اسے لٹایا. لیٹو. اف میرے اللہ، اتنا ظلم! اللہ کے غضب سے یہ نہیں ڈرتے. میرے مالک رحم کر ان کے دلوں پر. اس سمرن کے اوپر کمبل ڈالنے کے ساتھ ساتھ رضائی بھی اڑانے لگی. اس بچے کے کپڑے اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں. 2 دن کو سب بتاتی ہوں. بہت ہو گیا. مار دیں گے معصوم کو یہ تو.
وہ اس کے سر پر پیار کر کے چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ صلاح الدین نماز پڑھ چکا تھا۔ سوچا اس وقت موری کے پاس جائے، اسے پتا تھا وہ اٹھی ہوں گی، جا کر مل لے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے کھولا تو دیکھا لائٹس آن تھی، جبکہ وہ بستر پر دبکی ہوئی تھی، وہ بھی ڈبل کمبل میں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ مورے کی طبیعت نہیں خراب، لیکن ٹھنڈ بھی تو ہے۔ وہ چلتا ہوا ان کے بستر کے قریب آیا اور جھکا۔ مورے ٹھیک ہے ہاں؟ سمرن کی پشت تھی صلاح الدین کی طرف، اور مورے نے اس کے سر پہ بھی دوپٹہ پہنا دیا تھا، کیونکہ سر بھی بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اس کا، اس لیے صلاح الدین دیکھ نہیں پایا۔ مورے واپس آ گیا میں، آپ کے بغیر دل نہیں لگا۔ اس نے سمرن کے گرد بازو پھیلایا اور اس کا سر چوما۔ سمرن نیم بے ہوشی میں تھی، اس لیے محسوس نہیں کر سکی۔ صلاح الدین کو لگا اٹھ جائے گی، وہ صلاح الدین کی ایک مہک محسوس کر کے اٹھ جاتی تھی، لیکن آج شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے پھر کمبل اوپر کیا کہ سمرن نے کروٹ لی، اور وہ جھک کر مورے کے سر پر پیار کرنے لگا تھا۔ اس کی نظر ماتھے پر پڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، ایک دم دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مورے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک دم اچھل پڑی، لیکن دین کو دیکھ کر بولی، تم واپس آ گئے؟ صلاح الدین نے پہلے انہیں پھر اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی آخر کیا ہو رہا ہے۔ دین دیکھو اس بیچاری کے ساتھ تمہارے گھر والوں نے کیا کیا ہے۔ 4 دن ان کے ظلم سہتی رہی، بس اور نہیں۔ دین تم اس بچے کا حق دلواؤ۔ اور وہ اس بچے کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کوئی 12 سال کی لڑکی تھی، یہ 12 سال کی تو نہیں ہے۔ یہ تو وہ تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، جس کے قرب کے لیے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اور وہ جب آئی بھی تو اس کے خواب میں سمرن رو رہی تھی، اسے بتا رہی تھی وہ اسے مارتے ہیں۔ صلاح الدین، بارش میں باہر اس کو کہا گیا کہ وہ رہے گی ساری رات، دیکھو کیا حال ہو گیا۔ پھوکی چھوڑتے ہیں، جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں دیتے اسے، اور اس کے صبر کی داد دیتی ہوں میں۔ اور بھی بہت کچھ ہے، کیا بتاؤں؟ اس کو عالیہ نے بیلن سے مارا، بلوشا نے اس کے منہ پہ کھانا پلیٹ سمیت پھینکا، اوپر سے ہیرا نے اس کے پیر جلا دیے، تمہارے تایا نے اس کی دوپٹہ سرکنے پر اس کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آغا جی سارا دن اسے مشین سمجھ کر کام کرواتے ہیں، آج اس نے پورے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ اب بتاؤ کیسے یہ ننھی سی جان کرے گی جس نے بہن کی خاطر اپنا آپ قربان کر دیا؟ بس صلاح الدین، تم روکو ان ظالموں کو۔ صلاح الدین نے بڑھ کر اپنی روتی ہوئی ماں کو اپنے ساتھ لگایا اور نظریں اس دشمن جاں پر مرکوز کی۔ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ چوٹی پکڑ کر کھینچو اور لاؤ۔ عالیہ نفرت سے ماسی سے بولی۔ توبہ، ویسے میں سوچ رہی ہوں اس نے اسی کی بات سے ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بڑی جان ہے اس میں، ماننا پڑے گا اس کو، آزمانے کے لیے کچھ اور نہ کرے۔ 24 گھنٹے گھر کی صفائی کرے گی نا، ساتھ میں مدھو مکھی جو اس کے جسم کو ڈسے گی، سوچ کے ہی مزہ آ رہا ہے۔ پھر اس کی چیخوں سے جو امی اور ابو سمیت آغا جان بھی اس کی کٹ لگائیں گے۔ وہ تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی فلم ریلیز ہونے والی۔ ویری گڈ، کب سے اپنا کام شروع کر رہے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ بھاری پتلیلی آواز پہ سب کی ہنسی کو بریک لگی جب انہوں نے سرخ چہرہ لیے کالی شلوار قمیض میں ملبوس صلاح الدین کو دیکھا تو ان کے چہرے سفید ہو گئے۔ یہ کب آیا؟ لالا آپ؟ سدرا کا تو لہجہ ہی نہیں، جسم ہی کانپ اٹھا۔ پوچھ سکتا ہوں میری غیر موجودگی میں کیا غیر انسانی سلوک ہوا ہے؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا اور ساری عورتیں ایک دم پیچھے ہو گئی۔ اوہ، ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈرنا تو اس سے چاہیے، تم لوگوں پہ ڈر تو نہیں جچا۔ اب مجھے بتاؤ سیدھے سیدھے، ورنہ مجھے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا پسند نہیں ہے، لیکن تمہارے ایک جھوٹ پر میں ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ بہت بدلا ہوا صلاح الدین لگ رہا تھا، آخر محبت کا معاملہ تھا، کیسے چپ رہتا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کو چیر کے رکھ دے۔ جس نے اس کی سمرن کو جانور سمجھ کے پیٹا، بٹیاں بیچے سرخ آنکھیں لیے وہ ایک ایک کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جواب دو، وہ دھاڑا۔ ایک دم تائی اندر داخل ہوئی اور صلاح الدین کو دیکھ کر ان کا بھی منہ کھل گیا اور دل پہ ہاتھ رکھا۔ تھا یہ کب آیا؟ اور اگر آیا بھی تو اتنے خطرناک تیور لیے؟ ان کو کیوں دیکھ رہا ہے؟
دین، میرے بچے تم آ گئے؟ تائی کی آواز پر اس نے گردن موڑی۔ وہ ہادی کی وجہ سے مجبور تھا ان کو اب بھی عزت اور احترام دے، ورنہ ان کے دل میں سب اپنا مقام کھو چکے تھے۔ وعلیکم السلام تائی، وہ سعد مہری سے بولا۔ لڑکیوں کو لگا اب تو گئے کام سے، وہ بھی سمرن کی طرح پٹے جائے گی، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ ان کے سامنے صلاح الدین کھڑا تھا۔ وہ ایک دم جذباتی ہو کر قدم نہیں اٹھاتا تھا اور نہ ہی وہ بے غیرتوں کی طرح عورتوں پر ہاتھ اٹھا کر بڑوں سے بدتمیزی سے بات کرتا۔ اگر یہ سب وہ کرنے لگ جائے تو پھر اس کے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہ بدلہ لے گا اور اس کے ساتھ سمرن بھی لے گی۔ وہ نہ بھی لے تو بھی وہ اسے مجبور کر دے گا۔ تائی، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں عالیہ کھانا بنائے اور پروشا میرے روم کی صفائی کرے اور ہیرا میرے کپڑے استری کرے، جبکہ سدرا اب اسی وقت سب کے لیے ناشتہ بنائے گی۔ اس کے پاس ہے صرف آدھا گھنٹہ۔ آدھے گھنٹے میں نہ بنا اور باقیوں نے بھی اپنا کام نہ کیا تو مائنڈ اٹ، یہ مت بھولنا کہ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں۔ سخت لہجے میں کہتا ہوا سب کو ساکت چھوڑ کر چلا گیا اور تائی کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس کو اتنی جلدی پتہ چل گیا؟ ہائے اماں، وہ کہیں اس منحوس سے تو نہیں مل چکا؟ سب سے پہلے آواز ہیرا کی نکلی تھی، جبکہ تائی پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو میرا مسیحا مل گیا، لیکن مجھ کو ہی نہیں معلوم تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی مگر کھلتے وقت عجیب سی تھکن تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میلوں سفر طے کر کے آئی ہو۔ اس سفر میں جو اس کے ساتھ ہوا اس چیز نے اسے نڈھال کر دیا۔ نرم بستر کو دیکھتے ہی اسے یاد آیا وہ نماز پڑھنے آئی تھی، پھر اچانک بی بی نے اسے بستر پر لٹا دیا تو وہ سو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھی لیکن جسم کے درد نے اسے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا، مگر درد سے زیادہ حاوی تھا۔ اسے خود پہ حیرت تھی، وہ ڈرتی کب تھی؟ وہ اتنی نڈر اور مضبوط تھی، وہ اپنے خلاف ایک سخت نظر یا اونچی آواز برداشت کرتی تھی اور آج جانوروں کی طرح پٹ رہی تھی۔ یہ رشتے ہی آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ رشتے ہی آپ کو توڑ کے رکھ دیتے۔ اٹھ گئی میری چندا؟ موری کی نرم آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی جو نمی سے بھر چکی تھی۔ وہ اب اس کے چہرے سے پھسل کر بالوں میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا ماتھا چوما۔ اٹھو، تمہارا ناشتہ لائی ہوں۔ 4 دن سے اس نے ایک وقت میں صرف مشکلوں سے چند نوالے لیے اور باقی مار کے علاوہ اس کا اور کیا ناشتہ تھا؟ اس بار بھی مار ہی ہوگی۔ اٹھو، اسی کپڑے میں سو گئی، ابھی ناشتہ کر کے بدلنا، پھر تمہیں ہاسپٹل لے جائیں گے۔ اس کو انہوں نے اٹھایا تو اس نے خود ہمت کی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کمزور اور کسی کا محتاج ہونا۔ مورے نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ روایتی ناشتے سے مختلف تھا یہ ناشتہ، جس میں سینڈوچ، ایک ابلے انڈے کے ساتھ ساتھ ایک جوس کا گلاس اور چائے کا کپ، جو مورے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی خواب ہے، حالانکہ یہ ناشتہ اس کے گھر میں ہمیشہ بنتا تھا۔ کوئی عام بات نہیں تھی، مگر اس وقت کھلانے والا تھا، اب تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ مورے کی اس مہربانی کو دیکھ کر وہ بولی، نہیں مورے، پلیز، وہ لوگ مجھے ماریں گے۔ نہ میں ناشتہ بنایا نہ گھر کی صفائی کی۔ وہ بالکل رونے والی ہو گئی۔ مورے نے پیار سے دیکھا، میرا چاند، اب تمہیں کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے۔ بالکل بے فکر ہو کر کھاؤ۔ اور ایک اور بات بتاؤں تمہیں، اگر عورت کے ساتھ اس کا مرد اس کا گھنا سایہ بن کے رہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، سمجھی؟ چلو یہ کھاؤ، اور چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے تو اس کا قیمہ بنا دینا ہے۔ آنٹی پلیز، وہ بہت ماریں گے، میں تھک چکی ہوں، مجھ سے باہر لیٹنا برداشت نہیں ہوتا، میری نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی، میرا پیٹ بھوک سے بے حال ہو جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں کام کروں، ان کی تابعداری کروں، ورنہ میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ مورے کو بہت ترس آیا اس پر، پھر اسے بڑی مشکلوں سے بہلا کر زبردستی کھانا کھلایا اور سمجھایا کہ اب کوئی اس سے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ صلاح الدین آیا ہوا ہے اور وہ مجھ سے نہیں ملا۔ آقا جان کو جب پتا چلا تو پہلے حیران ہوئے، پھر انہیں شدید جھٹکا لگا کہ وہ اب تک ان سے ملا نہیں، کہیں اسے سمرن کے ساتھ سلوک کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ اور پھر ان کی گھر کی لڑکیوں کے ساتھ سخت سلوک دیکھ کر اس کی شک کی تصدیق ہو گئی۔ ان کا دل کیا اس لڑکی کی گردن کاٹ کے رکھ دیں جس نے صلاح الدین کو شکایت لگائی، اور صلاح الدین کیسے ملا اس سے جبکہ اسے حکم تھا وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔
ابھی کدھر ہے وہ؟ رائڈ کے لیے گئے ہوں گے، صاحب ماجد کو بتا رہے تھے کہ گھوڑا تیار رکھے۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، اور پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے بولے،